Good evening and welcome to the Black Hole. Today we are gathered here for a special occasion, the launch of a book titled Tarar's Fragile Times, the work of Mustansar Hussain Tarar. It's an honor and privilege for me to be part of this event as Tarar Sahab has played an instrumental role in shaping not only my life or my direction in life, but the lives of an entire generation of children who grew up watching his morning transmission on PTV. I won't go in details of today's panel and the book as our moderator for today. Rashid Salim Saab, mere bain taraf majood hain. He will do this job. However, I would like to kindly request you all to please switch your cell phones to silent mode. एक ये छोटा सा काम प्लीज़ आप करते हैं. We will like to make this session an interactive one, so certainly you all are welcome to participate in it. सिर्फ एक काम आपने ये करना है कि raise your hand और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप बोलिएगा. इतने ज़्यादा दोस्त मौजूद हैं तो शॉर्ट रहिएगा टू द पॉइंट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है साथी वो गुफ्तगू में शरीक हो सकें. On a slightly somber note, I would like to acknowledge that changing weather has taken a toll on many of us. मेरे समेत आप में से भी कई छींके मारते हुए खांसते हुए आए हैं, and including Tarar Saab, who is unfortunately unwell today. We are making every effort to have him on Zoom, and I wish कि वो हमें Zoom पे join कर सकें, and certainly we keep him in our thoughts and prayers for his well-being and swift recovery. आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोग एंजॉय करेंगे. मेरे बाएं हाथ पे दो किताबें मौजूद हैं जो आप यहाँ पे रियायती कीमत पे ले सकते हैं. डॉक्टर सफ़ीर आवान साहब की लिखी हुई तारर्स फ्रेजाइल टाइम, जिसकी आज लॉन्चिंग है, और उसके साथ साथ सोरोज ऑफ सरस्वती. तो उम्मीद है कि आप इस मौके का भी फ़ायदा उठाएंगे. इसके साथ ही मैं सेशन जो है अब राशिद सलीम साहब के हवाले करता हूँ. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. Once again, welcome, a very warm welcome. Today we are going to talk about Tarar's Fragile Times, the work of Mustansar Hussain Tarar. This is a book written by Dr. Safir. And in today's talk, we will, basically it will be bilingual. We'll be talking both in English as well as in Urdu. Tarar's Fragile Times is essentially a collection of critical essays by Dr. Safir Awan. And it's just been launched by, it's published by Sange Meal Publications. And we are just going to introduce this book to you, and if you want to purchase, we have a copy available here. It's just, the actual price I think is 1400, but with 50% discount, you can purchase it in 700. And of course, you can also request the writer to write. My name is Rashid Salim, and I am Associate Professor of English. With me to discuss this book, we have the writer of the book, Dr. Safir Awan, who is Dean Faculty of Arts and Humanities, National University of Modern Languages. Dr. Safir has already written lots of articles on Tarar's works. He has also translated his novel Bahao, which was published last year. I think the second edition was published last year. It is called Sorrows of Saraswati. That is also available here, so if anyone wants to purchase that. Dr. Safir has tried to introduce Mustansar Hussain Tarar's work to the international audience, international, global, in order to have the global reach. He translated his work, and now his critical essays in the form of collection are here. Dr. Safir has been teaching literary theory, post-colonial literature, and what not. I think it's a long list. I shouldn't even begin saying that.
Along with him, we have Dr. Sibghatullah Khan, and he is also an a voracious reader, I should say. And he is also a poet in English. He will also talk about it. Our guest today, Mustansar Hussain Tarar, we wanted to have him on live on Zoom, but we will try our best if he can, if he feels fit. Well, according to my information, he is bedridden. I don't think he will be able to join us today, but he definitely wanted to talk to the audience, and he always likes such public performances. But I'm not sure if we will be able to take him live today. So sorry for that, if in advance if he doesn't appear live on Zoom. But we tried our best. Okay, this Tarar's fragile times से बज़ाहिर ये लगता है कि ये fragile times खसो खाशाक ज़माने का तर्जुमा है, but here it's the metaphorical, and as I said earlier, it's basically a collection of critical essays on Tarar's works. तो मैं इसका आगाज़ इस बात से करूँगा, डॉक्टर सफ़ीर आपसे सवाल, which of Tarar's works have been included in this? I think Tarar has written more than 60 books. So which novels in particular you had in mind when you wrote these critical essays? Thank you very much, Rashid Slim Saab, and I must also thank Black Hole for arranging this very important program. And I particularly would like to appreciate the presence of so many people, as many as this room can contain. All the programs that are held at Black Hole in this small space, they have an intellectual, social, cultural impact. And therefore, they are very important in the context of Pakistani society and state. You are the kind of critical mass, the intellectual critical mass of this society, who try to attend such gatherings and be part of the intellectual dialogue, which is very rare in our country, and particularly in this ivory tower of Islamabad, where we don't have many occasions to sit together and talk about important, critical, social, cultural issues of our society and of our state. Secondly, about Rashid Saab's question, which works of Tarar I have tried to address, it's actually not, the question itself sounds very simple, but it's a very complex question also for me. Because as already you might have realized, and you yourself know very well, that your introduction to Mustansar Hussain Tarar has been through his travelogues mostly, or through his media persona. That is, he has been on the television, and he was the pioneer of morning show, live morning show, and therefore his identity and his recognition in the Pakistani society, and to some extent perhaps in India, where Urdu is common and popular, in both these countries, and maybe in diaspora, in the West, they all know Tarar as a writer of travelogues. But when I read his first novel, not his first novel, but first time when I read him, that is Bahau, I was really struck by the profundity of his thought and his, historical reach, and the language that he constructed in that novel and all that. So I, who all my life, who have been teaching and reading and writing about, only English, American, and Anglophone writings,
I was really amazed and struck by the fact that Tarar is a writer among Pakistani writers who can write like that and who can raise issues like that. So Tarar was, I mean, his identity, his recognition, his serious work, which I call serious work, is around 6-7 works of fiction. They remain hidden from the critical eye and also from the public reception by and large. Because usually we like to read such novels that appeal to our common aesthetic sense, which may entertain us, because we usually like to entertain ourselves. Common people like entertainment more than profound thinking or philosophical take on the issues that we face as a nation and as a state. So this was one reason that I diverted my critical attention to Bahao, for example, Khasu Khashak Zamane, as Rashid Saab has mentioned, and which is in fact the inspiration for the title of the book, that is Fragile Times. And also, Kurbate Marg Mein Muhabbat, Love in the Time of Cholera kind of thing, and Dakya and Jolaha, and such works like Pakheru, for example, and more recently his Punjabi novel, Main Bhanna Dili De Kingre. I mean, I, as a, you can say, critical reader of his work, thought that he should be brought out of this, shadows and also in the fog in which his work and his personality is hidden, his serious self, his intellectual persona, and his kind of also intellectual activist persona, which is found in such serious fictional works. They should be exposed, they should be brought into the critical limelight. Okay, that was quite comprehensive, but I would like to ask Dr. Sibghatullah Khan. Tarar has many hats to wear. He is an actor, he is a columnist, literary short story writer, novel writer, travelogue writer. He also wrote many critical essays. So most of the people recognize him as maybe travelogue writer. To what extent do you think Dr. Safir has been able or successful to introduce him as a serious novelist in this book? Thank you, Rashid Saab. I think Dr. Safir has very candidly talked about his, liberating Tarar from the kind of image that he's in. Since Dr. Safir Saab has looked at post-60 Tarar, I mean, after he turned 60, probably that is his third creative writing phase, and just like Shakespeare's third creative writing phase, when he started writing tragedies and started looking at life in this cosmic, tragicomic vision. Just like that, Tarar, I mean, in the essays, in this collection of essays, it is post-60 Tarar, I mean, in his own life. That is why it is very rightly said by Dr. Safir that he wanted to get Tarar out of the media image that he had created for himself, and probably these two previous generations, at least our generation, has been nourished on his travelogues, and we always had this idea that Tarar was providing this good menu for our young days, and we were always enjoying those travelogues only from this aesthetic or emotional point of view. But since he was done with that, so this is a good effort in the sense that Dr. Safir has tried to look at
his serious work. And all of the books that he has mentioned are almost talking of what Dr. Safir has called novels of ideas or writings on ideas. In fact, in the epigraph of this introduction, Dr. Safir refers to Edward Said. That is an epigraph of the introduction. I would request you to please read it out. I think it's just few lines. So Yeah, and that in fact justifies what Dr. Safir has been doing in this. Literature has played a crucial role in the re-establishment of national cultural heritage, in the reinstatement of native idiom, in the reimagining and refiguring of local histories, geographies, communities. That is coming from Edward Said. So since this is the epigraph of the introduction that the writer gives here, that tells the story that these essays, in fact, are in a way bi-pronged in their approach. In the first place, Dr. Safir wants to, bring Tarar to the critical attention on the global level, and so that he plays this probably very desirable part that somehow the Urdu critics or those who have been writing on Urdu fiction as critics have not been able to do, because he needed a global audience. So he does that in that sense. Secondly, he is also trying he has not mentioned that in very straightforward terms in his introduction or anywhere, but in fact he's doing this very important job also, that he's trying to present Tarar's serious work as an effort on knowledge production, local knowledge production. So this local knowledge production is part of the decolonial efforts. So if knowledge production is being decolonized, so that is what we are supposed to do. That the local writers are supposed to focus on the local critics are supposed to focus on the local writers, so that they create this alternative episteme, and so that they bring or create this local literary tradition for the local consumption. So since there's a lot of emphasis on decolonization of knowledge, or decolonizing, for example, critical paradigms from this Western occupation, so that is also an effort towards that. He mentions towards the end of this introduction that somehow Urdu critics who have been looking at the works of Urdu writers, they have not been trying to come out of the literary traditional cocoon. He writes the word literary cocoon. They have not been able to get out of that. And in order for him to do this, he has tried to write this bunch of essays, so that it helps the canon formation of Urdu literature, or Urdu fiction, Urdu writings, because it is not the writer himself who does this canon formation. It is the critic who does this always. For example, if there were no F.R. Lewis, or for that matter Harold Bloom, we could not have any idea of the Western British canon and the Anglo-American canon. So we need critics in order to do this. So together with Urdu critics, Dr. Safir is trying to, at least initiate this idea of, bringing this critical focus on Urdu fiction, Urdu writers, starting off with Mustansar, so that Urdu literature has got this global reach, and it is, it is read by the Western audience, by the Western readers,
and I think it is a very good effort towards that. اچھا، چونکہ آپ نے اردو ادیبوں کی اور اردو نقادوں کی بات کی تو میں اردو میں ہی یہ سوال کرنا چاہوں گا. تارڑ خود کس حد تک ذمہ دار ہے اس پرسیپشن کو عام کرنے میں؟ اور دیکھیں جتنے ناول انہوں نے لکھے، یہ ان کے ٹائٹل دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے بہت رومانوی اور بہت شاعرانہ سے نام ہے. خس و خاشاک زمانے ہے، راکھ ہے، بہاؤ ہے، اے غزال شب ہے، وہ تو باقاعدہ میرا خیال ہے مصرع ہے. تو اب اس کی ٹرانسلیشن جو ہوئی ہے وہ لینن فور سیل کے نام سے ہوئی ہے غزال شب کی. وہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ تاثر آتا ہے اور وہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے لگتا ہے کہ وہ ناول ہے، لینن کا نام آنا. یا پھر لیکن انہوں نے ٹائٹل بھی اس طرح کے رکھے ہیں جس سے وہ پرانے والا تاثر شاید یہ چاہتے ہیں جان بوجھ کے کہ وہی برقرار رہے، اور لوگ آپ جس طرح ری ڈسکور کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہ رہے. تو اس پہ میں دونوں کی رائے لینا چاہوں گا. پہلے سفیر صاحب بات کر رہے ہیں. جی، تارڑ صاحب خود اس کے یعنی تقریباً کوئی 100 کے قریب % ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اپنا پرسونا ڈیوائڈ کیے رکھا، اور اپنی یہ جو سائیڈ ہے جس کو یعنی میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم جس طرح انفارملی بات کر رہے تھے کہ وی وانٹ ٹو سیو تارڑ سیریس فکشن فرام ہم سیلف. تو یہ بہت اہم ہے کہ ایک ایسا پاکستانی رائٹر جس میں گلوبلائزڈ ہونے کا پوٹینشل ہے، وہ چھپا ہوا ہے اپنے اس شخصیت کے 2 پہلوؤں میں، جو ٹھیک ہے آپ کو پاپولر بناتے ہیں، پبلک کی سطح پہ آپ کی ریسیپشن اچھی ہو جاتی ہے، واہ واہ بھی بہت ہو جاتی ہے، لیکن پھر دنیا میں کوئی آپ کو جو کلچرل کینن ہے، لٹری کینن ہے، اس میں آپ کو سیریس نہیں لیا جاتا. اور آئرنی، رادر ٹریجک آئرنی یہ ہے کہ ان کے اس فکشن میں یہ پوٹینشل موجود ہے. اور یہ بات میں اس لیے بھی تھوڑا یعنی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم بچپن سے یا لڑکپن سے صحیح چلیں، وہ جو اردو کلاسکس ہیں ہم ان کو پڑھتے آ رہے ہیں. یعنی ہم نے راجہ گدھ پڑھا، ہم نے آگ کا درجہ پڑھا، بستی پڑھا، اور خدا کی بستی پڑھا، اور یہ اشفاق حسین وغیرہ جیسے بھی، اشفاق احمد. تو اور یہ جو اداس نسلیں، مطلب عبداللہ حسین، ہاں جی، تو جو یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو 3 حسین ہیں اردو لٹریچر کے، عبداللہ حسین، انتظار حسین اور مستنصر حسین، ان میں سے جو ہے وہ یعنی کسی کو بھی دنیا میں وہ والی ریکگنیشن نہیں مل سکی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور ہم صرف ان کو نہیں، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں یعنی تارڑ کے سیریس کام کو ان لوگوں کے ساتھ جن کو گلوبل آڈینس بھی مل گیا اور لٹری پرائزز بھی مل گئے، نوبیل لاریٹس بھی بن گئے، بکر پرائزز بھی ون کی ان میں سے، یعنی اورہن پاموک کو دیکھیں محض ٹرانسلیشن کی وجہ سے. الف شفق ہمارے ہاں گھر گھر میں جو ہے وہ شیلف پہ موجود ہے محض ٹرانسلیشن کی وجہ سے. جان فاس جن کو ابھی 2023 کا ملا ہے، نارویجین جو رائٹر ہیں، اور پچھلے یعنی اب میرے خیال میں وہ 68 ایئرز اولڈ ہیں، ان کا کام اس لیے یعنی نارویجین زبان سے جو ہے وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا تو انہیں ریکگنیشن ملی، دنیا نے جانا کہ اس بندے میں یہ پوٹینشل ہے. تو ہمارا ایک واحد رائٹر جو میری کرٹیکل اسیسمنٹ میں ہی از دا اونلی writer who has that kind of potential for recognition، وہ somehow اس کو نہیں سامنے لایا گیا، اور اس میں وہ خود اس کے ذمہ دار زیادہ ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو ذمہ داری ہے وہ اردو کرٹکس کی ہے کہ انہوں نے بھی مطلب میں تھیسز وغیرہ اردو ڈپارٹمنٹس میں دیکھتا ہوں، ہم نے کچھ یعنی یہ ٹرینڈ بدلنے کی بھی کوشش کیجیے، کم از کم جو کیپٹل کی یونیورسٹیاں ہیں کہ ہم ان کے سیریس کام کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں. اور پھر یہ کہ جو ویسٹرن تھیوریٹیکل یعنی کانسیپٹس ہیں اور جو ویسٹرن اپسٹمالوجی ہے وہ بہرحال بہت ڈیولپڈ ہے، تو اس کی روشنی میں اس کے کام کو جب جائزہ لیا جائے جیسا کہ اس میں نے کوشش کی ہے، تو تبھی وہ آڈینس جو ویسٹرن کرٹک ہے
جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ جی کس کو ایوارڈ ملے اور کس کو نہ ملے، وہ تبھی اس کو پڑھیں گے اور اس کی جانب متوجہ ہوں گے. تو ایک تو کی ٹرانسلیشن ہے، اور وہ یعنی وہ بھی میں نے ہی شروع کیا، اور اب یہ کرٹیسزم کی طرف بھی اس یعنی ایک ہمبل سی اٹیمپٹ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کو زیادہ آگے بڑھائیں. اور یہ جو ینگ لوگ آج ادھر اکثر موجود ہیں، ان سے میں توقع کرتا ہوں کہ یہاں سے کچھ انسپریشن لیں اور ٹرانسلیشنز کی طرف بھی آئیں، اور کرٹیکل ریڈنگز کی طرف بھی آئیں. زیادہ جو فارغ یا جن کے پاس زیادہ وقت ہے وہ یہ کام بہتر کر سکتے ہیں. یہ جو ہم یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں پروفیسر، ان کی حالت کا تو آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا. تو وہ کوئی ڈین بنا ہوا ہے اور کوئی ایچ او ڈی ہے اور کوئی پروفیسر اور کوئی اپنے ریسرچ آرٹیکلز پورے کرنے میں نمبرز گیم میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ آپ سے زیادہ امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے انسپائر ہو کے انشاءاللہ بہتر کام کر سکیں گے. تھینک یو. جی بس اسی کے ساتھ میں کچھ اضافہ کرتے ہوئے دیکھیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیریس ریڈرز اگر کسی جگہ پہ نہ ہوں اور وہ ان کے پاس وہ کریٹیکل آئے نہ ہو جس سے سیریس لٹریچر پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر یعنی نوبیل لاریٹس بھی کریٹ نہیں ہو سکتے اور پھر رائٹرز کے اندر وہ موٹیویشن بھی نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں پہلے جیسے تارڑ صاحب کا جو پہلے 1-2 فیزز ہیں ان کے رائٹنگز کی، تو انہوں نے ہی پینڈر ٹو دس ٹیسٹ. تو اس میں ان کے ٹریولاگز بھی ہیں اور بہت ساری اور بکس بھی ہیں، تو جو کہ جس سے بہرحال وہ تیسری فیز میں ان کا یعنی سیریس ورک ان کا شروع ہو گیا. تو راشد سلیم صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا خود بھی ذمہ دار ہیں اس بات کے، بھئی انہوں نے ایسے ٹائٹلز بھی دے دیے ہیں. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائٹل انہوں نے پاکستانی آڈینس کو دیکھ کے ہی ایسے دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بکس بیچنی بھی ہیں. سنگ میل والے بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ بکس بکیں. تو انہوں نے ٹائٹلز وہ سارے دیے ہیں جو کہ بہرحال سیلیبل ٹائٹلز ہیں، لیکن سجیسٹیونیس تو ہوتی ہے نا، ہمیشہ رائٹرز میں سجیسٹیونیس تو ہوتی ہے. فار ایگزامپل سولیا نیٹسن کا جو ناول ہے دا کینسر وارڈ، تو اس کو اگر دیکھ لیں، یا خیر ان پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے لو ان دا ٹائم آف کالرا کو ٹرانسلیٹ کر کے سیدھا انہیں قربت مرگ میں محبت انہوں نے اس کا ٹائٹل رکھ دی ہے. ادروائز دا کینسر وارڈ جو ہے وہ ایک بلینڈ ٹائٹل ہے اگر ویسے تو دیکھا جائے تو بٹ دا کائنڈ آف ورلڈ دیٹ سولیا نیٹسن ہیز کریٹڈ ان دیٹ، وہ ایک پورا اس نے ایک ایڈیفس کریٹ کر دی آئیڈیاز کی. ٹامس مان کا جو یعنی میجک ماؤنٹن ہے، اس کو اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو میجک ماؤنٹن میں یہی سجیسٹیونیس ہے، یعنی ٹائٹل میں اٹریکشن ہے بڑی، لیکن ونس یو گیٹ ان ٹو دا ورک تو بہت زیادہ اس میں یعنی ایک ایڈیفس ہے آئیڈیاز کی جو وہ کریٹ کرتے ہیں. تو مستنصر حسین تارڑ از نتھنگ شارٹ آف دیٹ. آئی مین he has this potential to do this, and he has also proved like in بہاؤ اینڈ خس و خاشاک زمانے اور ڈاکی اینڈ جولاہا، اس میں انہوں نے جس طرح کا پلے کیا ہے سیریس یعنی ویژن کے ساتھ اور ٹریجائے کامک ویژن کے ساتھ، تو آئی تھنک دیٹ از اونلی ہز پارٹ. تو اگر ان کو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کہنا چاہیے کہ ہی از رسپانسبل فار not creating this kind of audience or not getting the response from the audience like this, کیونکہ ہماری جو socio-political ہماری جو کنڈیشنز ہیں ہماری لوکل، اس کو دیکھ کے ریڈرشپ کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے یعنی کنزیومبل اسٹف دینا ہوتا ہے نا، کہ وہ کنزیوم بھی ہو. تو اس لحاظ سے ادروائز جیسے ابھی سفیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسلیشن اور کرٹیکل اٹینشن اگر لوکل ورکس پہ اگر نہیں آئے گی تو دے کی ناٹ گو فار بکر پرائزز، دے کی ناٹ گو فار پلٹسر تو خیر امریکن کے لیے ہے، صرف نوبیل پرائز کے لیے ٹرانسلیشن ورکس چونکہ ایکسیپٹڈ ہیں ایوری ٹائم، مے بی دے آر شارٹ لسٹڈ. تو ہم یہاں پاکستان میں پہلے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ٹولسٹائی کو جب پڑھتے ہیں یا دوستویفسکی کو جب پڑھتے ہیں، گوگول کو پڑھتے ہیں، نکولائے گوگول کو پڑھتے ہیں،
یا یہ وکٹر ہیوگو کو پڑھتے ہیں, فرینچ جو رائٹرز ہیں جتنے بھی, all of them are available in translation to us. But since we don't know those languages, we think that those novels have been written in English. وہ انگلش میں لکھے گئے ہیں, اینڈ وی نیور ایون تھنک کہ وہ تو یار ان لینگویجز میں نہیں لکھے گئے, بیکاز فار اس دس از اونلی ان انگلش. بٹ دوز رائٹرز گیٹ دا چانس ٹو بی شارٹ لسٹڈ فار دیز ہائی پرائزز, اینڈ سنس وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, وی آر ناٹ ڈوئنگ ٹرانسلیشنس, وی آر ناٹ ڈوئنگ گڈ ٹرانسلیشنس. صفی صاحب سے پہلے دردانہ سمرو نے بھی ٹرانسلیشن کیا ہے یہ جو لینن فار سیل, اے غزال شب کا جو لینن فار سیل ہے. تو آئی تھنک دیز آر ویری گڈ ٹرینڈس کہ اگر ہم اپنے رائٹرز کے ایسے ٹرانسلیشنس کریں جو کہ ویسٹرن آڈینس کے لیے ایکسیسیبل بھی ہوں اور انٹریگنگ بھی ہوں, تو اونلی دین کین وی کریٹ دا کائنڈ آف انوائرمنٹ دیٹ وی وانٹ. اچھا, آپ ڈی کولونائزیشن کی جب بات کر رہے تھے تو آپ نے نالج پروڈکشن کا بھی ذکر کیا اور کینونائزیشن کا بھی ذکر ہوا, آپ دونوں حضرات نے کیا. تو ڈسیمینیشن کے حوالے سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ تارڑ کے ورکس کیا باقی یونیورسٹیز میں کس حد تک ان کے ورکس ان کے نصاب میں شامل ہیں, اور کس حد تک یہ انٹروڈیوس ہے اکیڈیمیا میں؟ یہاں پہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کوئی کام کسی کریکولم کا حصہ ہو, لیکن باہر جہاں پہ یعنی ساؤتھ ایشین کلچر اور ساؤتھ ایشین سوسائٹیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ تارڑ کو اہم سمجھا جاتا ہے, اور اس کے فکشن کو بھی اور ان کے جو سفر نامے ہیں ان کو بھی چیدہ اس میں سے چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں. تو بنیادی طور پہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ میں بھی اس سلسلے میں جہاں بھی جا رہا ہوں تو پہلا کویسچن میں خود ہی اپنے آپ سے آڈینس کے لیے کرتا ہوں کہ وائی تارڑ. وائی ٹرانسلیشن از آلسو اے کویسچن, بٹ وائی تارڑ؟ آئی تھنک تارڑ از امپورٹنٹ ان مینی ویز that he should be brought into this kind of attention into the public sphere, because our public sphere is marred with so many problems, ethical بھی ہیں اور cultural بھی ہیں, اور جو general human ethics کے issues ہیں وہ بھی ہمارے یہاں بہت ہیں. So he tries to kind of inculcate this universal sensibility without in fact he tries to break all those myths, whether they are religious myths or any kind of local cultural myths which have made us what we are today. And also he challenges our national narratives that have been so damaging to this society and this state. آج جو معاشرت اور ریاست جس یعنی سطح اور نہج پہ پہنچی ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کچھ قومی عادات بھی ہیں اور کچھ قومی حرکات بھی ہیں, اور اس میں ظاہر ہے جو بھی ایلیٹ کا اور باقی ہم بات کرٹیسم سنتے رہتے ہیں. تو تارڑ وہ جگانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس میں وہ یونیورسل پوٹینشل گلوبلائز ہونے کا, بیکاز آف the various art forms that he uses, because of the cosmic vision that he expresses in his narratives, وہ تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ لوکلی بھی یعنی ضرورت ہے کہ اس طرح کے فکشن کو زیادہ عام کیا جائے. مثال کے طور پہ یہ اس کا جو ناول ہے پکھیرو, جو انہوں نے لکھا پنجابی میں اور پھر اردو میں خود ترجمہ کیا, پرندے, اس میں غالباً 2 ناولٹس ہیں اس پرندے میں. تو وہ اس کا آغاز جو ہوتا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اردو میں گو کہ وہ زیادہ مزے کا ہے, جب وہ 2 گدھ ہیں اور وہ اوپر منڈلا رہے ہیں اور نیچے جو ہے وہ ویٹنگ فار گوڈو کی طرح کا ایک بلیک یعنی ٹیرین ہے, جہاں پہ ایک چھوٹا سا یعنی ٹونڈ مونڈ سا درخت ہے اور وہاں پہ ایک انسان کھڑا ہے, اور وہ 2 اوپر منڈلا کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو آغاز ناول کا ایسے ہوتا ہے کہ نیچے دیکھ
ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ نیچے دیکھ. اب اس کو ترجمہ میں نے یوں کیا ہے, یہ پہلے پیراگراف کا چند ان کی جو لائنز ہیں. لک ڈاؤن دیئر, ون سیڈ ٹو دا ادر, دیر از نتھنگ ایکسیپٹ ڈرائی فلیٹ لینڈ اینڈ اے مین اسٹینڈنگ alone in the middle. Nothing to eat, the other said. Man is the thing to eat, you idiot. The first replied, human is different from other animals. It's very delicious to eat because it considers itself the paragon of animals. اپنے آپ کو اشرف المخلوق, پھر اس کی گوشت میں بھی کچھ اس طرح کی شرافت ہوگی, شرف ہوگا اگر شرافت نہیں بھی. It's very delicious to eat because it considers itself the paragon of animals. A dead human is a very dirty thing. What do you know of eating a live human, its juicy flesh and warm, gushing blood brimming with desires? Dead flesh is devoid of the fire of its agonies and ecstasies, hopes and aspirations. It is better to eat dead cats and dogs than a dead man. So have you ever tried that? No. I have been eating the dead, only those who were not buried for some reason, like, and then he interrupts him, the first one. Forget it. It has no comparison. Sharpen your beak to eat the eyes of this man down there. Their eyes are especially scrumptious. Full of longings, always waiting, hoping for something to turn up. Fortunately for us vultures, now there are laws in the human world that turn thinking human beings into the living dead. Here is one such human. Let's wait for the moment he falls. So, like that, when he creates a scene and describes something, it's so living. It creates the picture, and his narrative takes you into the scene, and at the same time there is social realism, there is social critique, there is philosophical profundity and all that. So what else we expect from a great writer? آپ کے اس بات سے مجھے وہ ایک اشعار کچھ یاد آ گئے. کاغا سب تن کھائیو, چن چن کھائیو ماس, دو نینا مت کھائیو, انہیں پیا ملن کی آس. میرا خیال کبیر کا ہے, شاید میں صحیح. لیکن یہ دیکھیں, یہ جو کلچرل اور فوک جو وزڈم ہے ان کے ناولز میں, وہ بھی ہے. اچھا کیا, کیونکہ آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے پروفنڈیٹی, یونیورسل, گلوبل سینسیبلٹی, یہ بڑے جنیرک سے ورڈز ہیں. تو میں ڈاکٹر سفیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے تھیمز اینڈ کنسرنز ہیں جو باقی اردو رائٹرز میں نہیں ہیں. یہ جو وائے تارڑ والا سوال ہے, ڈاکٹر سفیر کا نام نہیں, ڈاکٹر سبغت بھی بتائیں گے اور ڈاکٹر سفیر بھی بتائیں گے, دونوں. پہلے آپ بتائیں, ڈاکٹر سبغت اللہ صاحب, آپ پہلے بتائیں کہ یہ کون سے تھیمز اینڈ کنسرنز ہیں جو انہیں باقی اردو رائٹرز سے ممتاز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ, کیونکہ یہ پروفنڈیٹی اور گلوبل سینسیبلٹی اسائنمنٹس میں بھی بچے لکھتے ہیں, لیکن پن پوائنٹ اگر کر دیں تو ذرا مناسب ہوگا, تاکہ اردو جو نقاد ہیں وہ بھی اس طرف رخ کریں. جی, پہلے میں تھوڑا سا وہ پچھلے کوشچن جو ڈسیمینیشن والا ہے نا, پہلے میں ہلکا سا اس پہ بات کر کے پھر میں اس کی طرف آؤں گا. میں سفیر صاحب کی باتوں سے بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تارڑ صاحب کے علاوہ کسی اور رائٹر کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے, تو انہوں نے کہا جی فی الحال ایسے ہی ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ سفیر صاحب نے تارڑ صاحب کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے جو شیکسپیئر کے لیے ڈاکٹر جانسن نے کیا تھا, پریفیس ٹو شیکسپیئر لکھ کے, کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا دنیا میں نا. تو اس نے جب پریفیس ٹو شیکسپیئر, دیٹ از فرسٹ کرٹیسزم آن شیکسپیئر, تو اس کے بعد یعنی شیکسپیئر آگے پھر لوگوں نے اور بھی لکھنا شروع کیا. تو ہم اگر یہ نہ کہیں کہ یہ تو اتنا بڑا ریفرنس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوکل لیول کے فار آور کنزمپشن یہ تو ہے کہ اگر مستنصر تارڑ کو ہم نے گلوبل آڈینس کے لیے
تو ہی از پلینگ ڈاکٹر جانسن فار ہم. تو اس کے لیے ان کو یعنی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ٹو دا انٹرنیشنل آڈینس اور ریڈرس. تو آپ نے کہا کہ ڈسیمینیشن ان کی ہوتی بھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے اور بھی بہت سارے رائٹرز ہیں جن کو نہیں پڑھایا جاتا, لیکن وہاں پہ جہاں جہاں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں نا, چاہے وہ کینیڈا میں ہیں, امریکن یونیورسٹیز میں ہیں, یہ جو انگلینڈ میں وہ اسکول ہے, کیا نام ہے اس کا جہاں پہ آرٹس والا, سواس جو ہے, سواس میں جو سالہ جو آرگنائزیشن ہے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز والی, تو یہ آل آف دیز انفیکٹ ٹیک کیئر آف دس تھنگ ویئر ایور دے فائنڈ a South Asian writer, a writer of South Asian descent even, تو دے ٹرائی ٹو فوکس آن دیئر ورکس. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی طارڑ صاحب کے ورک پہ یعنی کام نہ کر رہا ہو. تو ہاں البتہ ہمارے ہاں ایک یعنی ایک انڈیفرنس ہے, یا مے بی اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم کہ لوگ رائٹرس کو اس طرح سے اکنالج کریں ان کے لائف ٹائم میں. تو دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا کہ آخر وہ کون سے ایسے ہیں جو طارڑ صاحب کو تھیمز اینڈ کنسرنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن تھیمز اور کنسرنز کے ساتھ جو انگلش لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو یونیورسٹیز میں جو خاص طور پہ لٹریچر پڑھتے ہیں, جن سے ان کو جو وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں جو ایریاز, ٹھیک ہے, جن کا تعلق یعنی لیٹسٹ پوسٹ ماڈرن فکشن سے بھی ہے, ایون پوسٹ ہیومنسٹ فکشن ہے, ماڈرنسٹ جو پیراڈائم ہے رائٹنگ کی, اور پھر ریئلسٹ وین میں بھی جو اس سے پہلے 18-19 سینچری میں لکھا گیا ہے, وہ سارے کے سارے کنسرن جو ہیں طارڑ صاحب نے اپنے یعنی ان کا ایک چونکہ بہت ہیوج کارپس ہے رائٹنگ کا, اس میں انہوں نے سارے کے سارے کنسرنز اس میں سفیر صاحب نے اس پہ ایک ایسے لکھا ہوا ہے, میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں, جس میں یہ چھٹا ایسے ہے, ٹریسز آف گلوبل لٹریری آرٹ فارمز ان طارڑ's fiction. In this essay, Dr. Safir has almost traced the entire trajectory of those themes and in fact those critical concerns that are in a way engaged by Tarar in his writings, جس میں یعنی جیسے میجیکل ریئلسٹ ٹریڈیشن ہے, اس کے اندر طارڑ صاحب کے انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں, بہت زیادہ ریفرنسز ہیں, خاص طور پر ان کو جو ٹیٹرالوجی ہے, جو 4 بڑے ناولز ہیں, تو جو سیریس رائٹر میں جو لکھے گئے ہیں, اس میں راک ہے, ڈاکی اور جلاحہ ہے, دوسرے ہیں وہ اے غزال شب ہے, اس میں سے بہت سارے ریفرنسز دیے ہیں سفیر صاحب نے. تو انٹرٹیکسچویلٹی ہے, ماڈرنسٹ جو یعنی انگیجمنٹ ہے ان ٹرمز آف دا یوز آف ٹائم, جو نیریٹیو سوئچز ہیں, جو ٹائم کا کیسے استعمال, ایون ٹائم جو ٹیمپرل جو ڈسٹورشن ہے کہ یہ فریکوینٹ جو ٹائم اینڈ بیک اینڈ فورتھ جو موومنٹ ہے ٹائم میں, وہ کیسے ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے جو آئیڈیاز ہیں وہ طارڑ صاحب اپنے فکشن میں ان سے انگیج کرتے ہیں, اینڈ ہی از الائیو ٹو دیز آئیڈیاز. میں اس میں ایک ان کا جو میٹا فکشن کا سفیر صاحب نے ایک اندر ایک ریفرنس ایک سائٹیشن دی ہے, میٹا فکشن, کیونکہ میٹا فکشن از سیلف کانشیس ریفلیکسو فکشن, تو اٹ از ان فیکٹ فکشن آن دی آرٹ آف فکشن, تو جس میں اتھوریل انٹروژن بھی ہوتی ہے, جس میں رائٹر ہمسیلف سم ٹائمز بیکمز اے کیریکٹر. تو وہ چونکہ آج کل پوسٹ ماڈرنسٹ لٹریچر میں میٹا فکشن چونکہ بہت زیادہ ہے, تو سفیر صاحب نے اس میں سے خس و خاشاک زمانے میں سے انہوں نے ریفرنس دیا ہے, ایک سائٹیشن ہے جو انعام اللہ جو ہے, جو کہ ایک فاؤنڈلنگ ہے, جو شروع میں جو ملتا ہے اور پھر اس کو اس کی پیرنٹیج جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی, تو پھر وہ امیر بخش کے پاس لے کے جاتے ہیں, تو پھر وہ سانسی اس کو اصل میں جو ہے نا وہ اس کو ملتا ہے. تو پھر اس میں ایک
سکھ بھی ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ میرے والا نام رکھ دیں. الٹیمیٹلی امیر بخش ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وی ول ناٹ گیو ہم اینی ایڈیولوجیکل نیم, ہم اس کے اوپر چھوڑیں گے کہ وہ کون سا جو بھی چاہتا ہے وہ. تو اس انعام اللہ چاہتا ہے کہ بہت ساری بکس اس کے حوالے سے کہ کون کون سی بکس لکھے گا وہ. سو دوز بکس آر ڈسکسڈ ان سائڈ دا نیریٹو, اینڈ تارڑ ان فیکٹ میکس این آتھوریل انٹروژن ان دیٹ. اور وہ میں یہاں پہ پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں یعنی میٹافکشن میں اس کی میٹافکشن کو اس نے کیسے انگیج کیا ہے تارڑ نے, وچ یو ڈو ناٹ فائنڈ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ assertion کے ساتھ کہوں, بٹ یو ڈو ناٹ فائنڈ دس کائنڈ آف میٹافکشنل, آئی مین having a go at metafiction like this. So that is very impressive in a way. I think it is on page 125. All these have been employed by Tarar when he discusses in his narrative the novels of his own fictional creation Inamullah. In fact, Inamullah is going to write those novels, and not only the autobiography of a bastard and taxi driver, आगे भी उन्होंने लिखे हैं कि, and then he, after that, it is, I think, Tarar who is saying this, and this is a citation from the novel Khaso Khashak Zamani. After writing 3 pages in this fashion, Tarar comments, can this be the beginning of a novel? This is inside the narrative. Can this be the beginning of a novel? The novelist is, through his authorial intrusion, the novelist is writing this. Although a novel can begin at any point, from its ending or an emotional shock of the protagonist or the death of a character can be an opening episode, or it may begin right from the middle of the story using flashback. But this new novel could not be started from its likely ending, since this being a continuing tragedy, it was not in the hands of the novelist to visualize the ending and begin his novel. This is, we call this authorial intrusion in metafictional writings, and this is what Tarar does. I don't think that you can easily come across a passage like this in our contemporary writers, novelists in Urdu, جو اردو فکشن لکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں نے وہ ابھی تک نہ پڑھا ہو, اور میں بہت جنرلائزڈ کامنٹ نہیں کر سکتا. ون شوڈ آلویز بی کیئرفل. But I think he has, if he did this in Khaso Khashak Zamane, which came out in 2010. Yeah, it came out 2010. So he wrote it at that time. And it was pure metafictional writing. And when I read this, for example, somebody read this now. So you have this deja vu, thing, that you are probably again reading French Lieutenant's Woman by John Fowles, or Kurt Vonnegut's Slaughterhouse-Five, or any novel like that, where the writers are characters in the novel, and where they become narrators for the time being, and they are inside the text. So that is why, as you say, that بہت شکریہ. میرا خیال ہے ہم ٹائم تھوڑا سا میں سوالات اور بھی ہیں, لیکن اب آڈینس ماشاءاللہ حوال بھرا ہوا ہے, تو یہ بھی آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. ڈاکٹر سفیر, آپ صرف اس پہ کمنٹ کر لیں, اس کے بعد میں اوپن کرنا چاہوں گا اور یہ سوالات. جی ظاہر ہے کہ کسی بھی بڑے رائٹر کی جو رینج ہوتی ہے آئیڈیاز کی, جنہیں وہ ایڈریس کرتا ہے, اپنی فکشنلائز کرتا ہے, وہی اس کی عظمت کو ڈٹرمن کرنے میں مدد دیتی ہے. تو جو کرٹیکل کنٹمپریری پارلانس ہے اس میں مثلاً کلونیل ڈسکورس ہے. دوسرا ایک بہت بڑا یعنی لٹریچر میں اور ادر آرٹ فارمز میں بھی وہ ایکولوجیکل کنسرن ہے, یعنی ایکولوجیکل ڈسکورس پہ بہت بات ہو رہی ہے, انوائرمنٹل ڈسٹرکشن اور اس میں ہیومن بینگس کا جو کردار ہے. پھر جو نیریٹو یعنی نیریٹو فارمز جو ہیں, جس طرح سے صبغت صاحب نے بات کی ہے, یعنی پوسٹ ماڈرنزم کے جو ڈفرینٹ فارمز ہیں آگے, میٹا فکشن بھی اس میں شامل ہے, آتھوریل انٹروژن بھی ہے, اور فلوئڈیٹی آف میننگز بھی ہے, اینڈ ریفیوزل ٹو گیو اینی فکس میننگ آف ریالٹی اور دا ڈسکورس ایٹسیٹرا. میرے لیے یہ ساری چیزیں اہم ہیں.
لیکن ایک چیز پہ میں آخر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس پہ ایک پورا ایسے ہے اس میں، اور وہ ہے دا تھیم آف لو اینڈ ڈیتھ. اور یہ یعنی ایسا تھیم ہے جو آپ کو دنیا کے تمام بڑے رائٹرز اور وہاں پہ جو ادب ہے اس میں ملے گا، اور یہ اکثر اکٹھا ہی آتا ہے. تو 20th سینچری میں جس کو کہا جاتا ہے کہ دیٹ از دا سینچری آف دا ڈیتھ آف لو، اس میں تارڑ نے ایک طرح سے ریوائول کی کوشش کی ہے کہ محبت کو یعنی عشق کی سطح پہ، اس کے ظاہر مدارج ہیں، جو 7 مدارج ہیں معروف، ان میں سے کم از کم اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے عشق، اس پہ اس کو رکھ کے اور پھر ایسے کردار تخلیق کیے جائیں. میں صرف سوچ رہا تھا کہ محض باتوں سے آڈینس کو سما خراچی کی بجائے میں ایک پیراگراف پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں جو ڈاکیہ اور جولہا میں سے ہے. اور یہ سین ایسے ہے، اردو وہ ابھی ترجمہ نہیں ہوا ناول، لیکن میں نے یہ اس کا کچھ حصہ ترجمہ کیا ہے کہ ایک ڈارک بیسمنٹ ہے، اور اس میں ایک کردار جو پروٹیگنسٹ ہے وہ سیڑھیاں نیچے اتر کے جا رہا ہے اور ٹوٹل ڈارکنس ہے. تو وہ اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روشنی کرے، تو وہ دیا سلائی نکال کے ماچس وہ جلاتا ہے. تو اس دیا سلائی کے جلنے میں جو ہوتا ہے اور دیا سلائی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ دیا سلائی ہی کی زبانی تارڑ نے لکھا ہے. تو گویا میں نے اس کو کہا کہ دس از دا کائنڈ آف آٹو بایوگرافی آف اے میچ اسٹک. وہ بتاتی ہے کہ اس پہ کیا گزری. تو جی ذرا آپ سنیں، آئی ایم اے میچ اسٹک، میں ایک دیا سلائی ہوں، in a matchbox lying in trepidation کانپتی ہوئی along with 52 other sticks، باقی 52 دیا سلائیوں کے ساتھ. None of us know who will be the next one to go out and burn to death. One day, the owner of the matchbox was going downstairs in a dark basement building. He took out the matchbox and his fingers groped in double darkness. We felt his trembling fingers on us, and he selected me. At random, took me out of the box, held me in his fingers. I held my breath, as I knew I will be no more in a moment. But I didn't know what was he going to do with me. People did all sorts of things with our help, making a fire, or putting someone on fire, or putting oneself on fire. So I was afraid and curious, and he struck me on the rough surface of the box. I became a flame. In my own flame I saw a face, ایک اور چہرہ جو نیچے سے اوپر آ رہا تھا، اور وہ چہرہ ایک خاتون کا ہے. I became a flame. In my own flame I saw a face, just one side of the face of a young woman. The woman turned for a moment to see the man holding me. Their eyes met for the moment of their whole burning life and changed their whole existence for eternity, as I could realize before dying. The man threw me on one of the stairs, and I lay there in nonentity, thinking what would happen to them after such a life-changing encounter. I had seen fatal love and fateful attraction in their eyes. This is Tarar. جی اتنی خوبصورت ٹرانسلیشن کرنے پہ آپ کو بھی داد. اب میں ہاؤس اوپن کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں. ایک چونکہ میں نے کچھ ایک چیز کے بارے میں نے سفیر صاحب سے کوشچن کرنا ہے. جی 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 تو اس کے بعد پھر آڈینس. جی ٹھیک ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی آڈینس نہ کوشچن کر دے. یہ جی 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 میں نے جو کہ یہ بک پڑھی ہے تو اس لیے تو، لیکن وہ بڑا انلائٹنگ ہمارے لیے ہو سکتا ہے اگر سفیر صاحب اس کا جواب دیں تو.
in the introduction, Dr. Safir, tells us that Mustansar Hussain Tarar rejects all kinds of absolutism. یہ ان کا ایک یعنی ہے, اور اس کو پھر تقریباً سارے ایسز کے اندر اس بات کو تقریباً سارے ایسز میں اس کو آلموسٹ ٹرائی ٹو مینٹین دس یہ کلیم ہے جی. لیکن ایک ان میں ایک ایسے ہے 11ویں نمبر پہ, تاررز فکشنز آف پولیٹیکل اینڈ ایڈیولوجیکل کمٹمنٹ, یعنی ایسے کا نام ہے تاررز فکشنز آف پولیٹیکل اینڈ ایڈیولوجیکل کمٹمنٹ, جس میں یعنی 184 پیج پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرلی پاکستانی رائٹرز رائٹنگ ان انگلش ناولسٹ دے ڈو ناٹ شو اینی پولیٹیکل commitment with any ideology. In order to counter that or maybe qualify that statement, he writes about Tarar that though we cannot say that Tarar is engaged politically, but in fact he sounds a little political in this. ایک یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل کمٹ, پھر انہوں نے 2 ناولس کو ڈسکس کیا ہے, راکھ اور خس و خاشاک زمانے میں, پھر 1971 اور 1947 کے حوالے سے اچھی خاصی ڈیٹیل ڈسکشن انہوں نے کی بھی ہے. اور انہوں نے ڈاکٹر صفی نے مینشن کیا ہے قلعہ جنگی کے حوالے سے کہ وہ دا موسٹ پولیٹیکل رائٹنگ آف تارڑ. تو میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہ کلیم ہے شروع میں کہ all absolute, he rejects all absolute thinking, and then he writes this essay, ideological and political commitment, اور اس میں سفیر صاحب نے یعنی ایز سچ کوئی ہارڈ سٹانس نہیں لیا. انہوں نے زیادہ تر یہی کوشش کی ہے کہ ویسے وہ جو تارڑ صاحب ہیں وہ کوئی اتنے بھی زیادہ کمیٹڈ نہیں ہیں, لیکن اس پہ ان کا کیا یعنی. جی جی ہمارے چونکہ جنرلی ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں نا, ان میں غالباً سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی یہ کہ ہم ایبسلیوٹسٹ ہیں اپنی تھنکنگ میں, ہر چیز میں ہماری اپروچ ایبسلیوٹسٹ ہوتی ہے. ہم بہت ہی یعنی متشدد قسم کی مزاج اور وہ رکھتے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس جب انہی رائٹرس کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ اس میں جو ایبسلیوٹ قسم کے ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز استعمال کرتے ہیں, ان سے میں انہیں منع کرتا ہوں کہ یہ نہ لکھا کریں کہ دا بیسٹ اینڈ دا ریمارکیبل اینڈ دی آگسٹ اینڈ اس طرح کے موٹے موٹے الفاظ. سو آئی ٹرائی ٹو ہیلپ دیم رائٹ ان اے ریلیٹیو وے, اینڈ آئی ٹرائی ٹو ہیلپ دیم ٹو یوز سچ ورڈز ایز پرہیپس آر پاسبلی اور پراببلی, اور تھوڑا سا اس میں یعنی ریلیٹیوٹی پیدا کریں, کچھ گنجائش پیدا کریں دوسروں کے لیے بھی, دوسری آئیڈیالوجیز کے لیے, دوسرے اوپینینس کے لیے. تو تارڑ چونکہ آئیڈیالوجیز جو ہیں خاص کر وہ, اور ہمارے جو نیشنل نیریٹیوز ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے بہت زیادہ, ان کو وہ ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. تو جب آپ ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ جب ایبسلیوٹزم کو ڈسکس اپنا ریجیکٹ کریں گے تو آپ کو خود بھی ایک ایبسلیوٹ پوزیشن لینی پڑے گی, اور آپ کو ایک دوسری سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ جو ساری جہادی مینٹالٹی اور جہادی جنریشن ہم نے پیدا کی ہے اس کو آپ کیسے نارملسی کی طرف لے کے آئیں گے. باقی جہاں تک پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے تو پولیٹیکلی کمٹ ہونا کسی رائٹر کا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی کمٹمنٹ کسی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے. ایکچولی وین یو آر رائٹنگ فار یور اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی اینڈ یو وانٹ ٹو امپروو اینڈ یو وانٹ ٹو highlight the problems of your state and society, that may be your politics as your writer, but it's not the absolute stance that he has taking while expressing that politics. جی اچھا, اسی لیے میرا خیال ہے قلعہ جنگی پہ انہوں نے زیادہ نہیں لکھا, شامل نہیں کیا. قلعہ جنگی تارڑ کا سب سے یعنی کمزور ناول ہے جس کو پڑھ کے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے لکھا کیوں ہے. اور ان کا ایک جملہ اور بھی ہے, تارڑ نے اپنے ناول سے آئیڈیالوجیکل کنٹراڈکشنز کو ایکسپوز کیا ہے, یہ ایک شروع کا ہے جملہ. بہرحال ہم نے کافی گفتگو کر لی, اب آڈینس میں سے جو لوگ سوال کرنا چاہیں اگر آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو مائک آپ تک پہنچا دیا جائے گا. میرا سوال ڈاکٹر سفیر اعوان صاحب سے ہے. سر آپ نے پاپولر فکشن اور کلاسیکل فکشن کے بارے میں بات کی, تو آج کے قاری کے لحاظ سے
کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاپولر فکشن جو ہے یہ کلاسیکل فکشن سے زیادہ ادب کی خدمت کر رہا ہے؟ کیونکہ آج کا جو قاری ہے وہ آسانی ڈھونڈتا ہے, وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر فکشن نے کتاب کے قریب کیا ہے قاری کو. تو آپ کی اس پہ اوپینین کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل ہے, آئی ایگری ود یو, آئی مین پارشلی, کیونکہ اس جنریشن کو یہ جو 30 سیکنڈ جنریشن ہے جس کی اٹینشن سپین 30 سیکنڈ کے لگ بھگ ہے, ہاں جی, تو ان کے لیے تو یہ یعنی اچھی بات ہے کہ پاپولر فکشن آ رہی ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن سوسائٹی میں جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہمارے جس طرح کی سچویشن ہماری ہے, ہمیں پاپولر فکشن سے زیادہ لٹری فکشن کی ضرورت ہے. تو اب غالباً یہ اسٹرین تارڑ کے اندر ہے کہ ہی ٹرائز ٹو برج دس گیپ اور ریکنسائل دا پاپولر اینڈ دا لٹرری, دا کلاسیکل اینڈ دا پاپولر. سو یہ تارڑ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیوٹیبل رائٹر ہے ہمارے سوسائٹی کے لیے, بہت زیادہ پرمغزنی ہے, چونکہ بہت ہی ان کو کہانی بنانے, گھڑنے, لکھنے اور آگے بڑھانے کا ملکہ حاصل ہے. تو یہ جو کامن یعنی سینسیبلٹی ہے اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کچوکے لگاتے ہیں اپنے نیریٹو میں, جس سے یعنی ہماری جو بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت اچھی ڈسکشن کی اور اس کتاب کے لیے بھی. سر جہاں آپ نے ڈسکشن ختم کی وہاں میرا کومنٹ ہے جو بیسیکلی آپ کی بات ہی کو آگے لے کے جائے گا کہ جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے طارڑ صاحب کی, وہ یعنی کہ اس کا بہت فائدہ ہم جیسوں کو بھی ہوا. جنہوں نے 20 سال پہلے جیسے میں نے میٹرک میں راگ پڑھا تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی خاص, لیکن کم از کم ایک اس کی جسٹ جو تھی وہ سمجھ آ گئی. تو وہ بعد میں پڑھا تو اور سمجھ آ گیا. لیکن اسی سے میرا اگلا سوال یہ کہ آپ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کو انٹرنیشنل پروجیکشن کے لیے, لوکل پروجیکشن کے لیے, کیونکہ آپ ایکیڈیمکس بھی ہیں. تو یہ سوال میرا آپ سے ہے کہ لوکل پروجیکشن طارڑ صاحب کی یا جو دوسرے عبداللہ حسین صاحب ہیں یا فار دیٹ میٹر ہمارے دوسرے اردو کے رائٹر ہیں ان کی, یا انگلش کے بھی رائٹر ہیں, ان کی ہماری یوتھ میں لوکل پروجیکشن کے لیے کیا یعنی آپ لوگ آگے لاہے عمل سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے ایک آنگن کا ایک پیرا تھا, کیونکہ موسٹ آف سر آپ کے پاس تو جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہوں گے, لیکن موسٹ آف دی پیپل ایف ایس سی کے بعد دوسری طرف چلے جاتے ہیں روزگار کمانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ادھر انجینئرنگ ہی چلتی ہے, ڈاکٹری چلتی ہے, تو پھر وہ اس چیز سے بالکل ہی ادھر ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی خشک سے خشک تر ہوتی جا رہی ہے. تو میٹرک یا ایف ایس سی میں جیسے مجھے یاد ہے کہ آنگن کا ایک پیرا تھا, تو اس سے ایک شوق ہوا لوگوں کو کہ آنگن ناول پڑھ لیا, وہ ایک ہی تھا میرے خیال میں, خدیجہ مستور کا. تو اس طرح کی اگر اور ہم یعنی چیپٹرز بنا دیں اردو کی بک میں انہی اچھے رائٹروں کے, ہم اقتباس یا وہ دیکھ دیں کہ جس سے کم از کم لوگوں کو شعور ہو جائے, وہ اس طرف چل پڑیں, یا کم از کم جو ٹیچر ہیں پڑھانے والے وہی پڑھ لیں گے, کوئی تو فائدہ ہو جائے گا. تو اس بارے میں سر آپ لوگوں کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ تشریف لائے ہیں نا ادھر, یہ ہماری اس سلسلے میں ایک ایفرٹ کی ایک کڑی ہے کہ آپ ادھر تشریف لائے ہوئے ہیں, اور یہ لوکل لیول پہ ہو رہا ہے. اور تقریباً یہ میرے خیال میں تیسرا پروگرام ہے ڈاکٹر سفیر صاحب کی بکس کے اوپر. بہاؤ کے اوپر شاید پہلے یعنی یہاں پہ صرف ایک ہوا, ادروائز بہت ساری جگہوں پہ بہاؤ کی اس کے لیے ہوا. اور آج یہ فریجائل ٹائمز کے اوپر یہاں پہ جو ہو رہا ہے, اٹ از لائک برنگنگ دا لوکل آڈینس آن بورڈ, اس کے لیے ہی ہو رہا ہے. مور اوور وٹ وی کین ڈو از دیٹ local writers should be suggested as part of the university syllabi. اس کے اوپر جیسے کورس جب کیے جاتے ہیں ڈیولپ, کورس آؤٹ لائنس ڈیولپ کی جاتی ہیں, تو ہمارے وہ رائٹرز جن کو کانشیسلی اور انکانشیسلی اور مے بی فار سم پولیٹیکل ریزنز اور وٹ ایور دے آر ناٹ پٹ آن دا یونیورسٹی syllabi کہ نہیں ابھی ان کو پہلے یعنی ان کی لائف کے بعد ہم ان کو پوسٹ ہیومسلی ان کو ہم کورس آؤٹ لائن میں رکھیں گے, ابھی نہیں. تو وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اینڈ آئی تھنک ایوری ویئر اکراس پاکستان یہ اگر ہم خود نہیں کریں گے تو اس کا آپ اندازہ انڈیا سے لگا لیں کہ انڈیا کے وہ اپنے رائٹرز کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں, اور ان کے پبلیکیشن ہاؤسز کیسے لوکل رائٹرز کو پروموٹ کیسے کرتے ہیں. تو یہاں سے یعنی فرق تو یہاں سے پڑ جاتا ہے. تو یو آر رائٹ,
سجیسچن آپ کی بالکل صحیح ہے. آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہے کہ باہر سے جو گھوم کے آئے گا وہ ویسے ہی مشہور ہو جائے گا. جی وہ یعنی وہاں پہ ابھی تک چونکہ وہیں سے سیل لگ رہی ہے نا. اب انڈیا کے دو جیت چکے ہیں بکر پرائزز, اور ہمارے ہاں ابھی تک نہیں ہوا. تو ان کی کرن ڈیسائی اور یہ جو ہے دوسری اروندھتی رائے 2 بکر پرائز تو لے چکے ہیں نا وہ. السلام علیکم. This is Amir Abbasi. I'm PhD scholar and English teacher. I would like to localize first Dr. Sibgat's analogy of Dr. Johnson and Shakespeare. I would say that Sir Safir has done with Tarar what Spivak has done to Mahaswita Devi. Sir Sibgat is smiling because he knows that he has taught us in the class. Having said this is a compliment for Sir Safir, who has done this extraordinary job of translating the local work into English and promoting the indigenous discourses to the global audience. My question to Sir Safir is, so when we are talking about the political commitment of Tarar, and you mentioned, I have not read the book, but you have mentioned that Tarar is not that politically committed. How can we place his works into post-colonial or colonial or decolonial space? I was hoping and praying that this may not come up, this colonial and post-colonial, because I'm really sick of this, and I have started, in fact, teaching and speaking against these two isms in particular. Tarar, yeah, Tarar in fact has, kind of has alerted us to so many forms of colonialism, not only the British, American, Western, modern, post-Renaissance colonialism. For example, in Bahau, as you know, which is a story of more than 5,000 years old society, when these, people from abroad, the Aryans, they started conquering these local people and cultures and all that. So that was the beginning of colonialism in this era. I mean, in known history at least. ممکن اس سے پہلے بھی ہو. اور اس کے بعد سے مسلسل ماشاءاللہ یہ جو we have been on the crossroads of different colonizers, اور پھر ماڈرن ایرا میں 19th century 20th یہ برٹش آ گئے. اور پھر جو انڈیجنس فارمز آف کلونیلزم ہے, جو لوکل انٹرنل کلونیلزم ہے, وہ اس کی جانب بھی ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ہم کس طرح ابھی بھی کالونائزڈ ہیں ایٹ دا ہینڈز آف اے فیو پیپل, دا ایلیٹ یا اشرافیہ جو ہے, وہ انہوں نے کس طرح ہمارے ریسورسز کو کیپچر کیا ہوا ہے, اور ہم ابھی بھی جو ہے وہ ڈی کالونائز نہیں ہوئے. تو چاہے وہ ریسورسز کی کالونائزیشن اور ایکسپلائٹیشن کی بات ہے, یا جو اپنا انٹلیکچولی بھی ہم کالونائزڈ ہیں اس کی بات ہے, کلچرلی ہم تارڑ ہمیں ہر طرح کے یہ جو فارمز ہیں ان کی جانب توجہ دلاتا ہے. تو یہی اس کی گریٹنس ہے. ورنہ یہ رونا دھونا جو ہے ویسٹرن کلونیلزم والا, یہ تو سارے پوسٹ کلونیل لٹریچرز میں جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, الجیریا اور نائجیریا اور کینیا اور انڈیا, اور جہاں یہ رہے ہیں سارے کالونائزرز ماڈرن, وہ لٹریچر وہاں ویسٹ انڈیز مثال کے طور پہ وہ لکھا جا رہا ہے, لکھا گیا ہے بہت زیادہ. تو تارڑ کا کینوس بہت بڑا ہے, اور یہی اس کی گریٹنس ہے. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم خود بھی اس کی جانب متوجہ ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی جانب متوجہ کریں. تو ممکن ہے کہ کسی سٹیج پہ اس کی زندگی میں یا اس کی زندگی کے بعد صحیح شاید وہ نوبل پرائز یا کوئی اور اچھا, تاکہ ہم بھی دنیا کے کلچرل میپ پر ہوں. چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے من حیث القوم کہ ہمارا سافٹ امیج نہیں ہے دنیا میں, وی ڈونٹ ایگزسٹ ان دیٹ سینس. تو کلچرل ڈپلومیسی کیا کیا ونڈرز کر سکتی ہے کسی قوم کے لیے, یہ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ انڈیا کو دیکھیں. اس کی سکسیس کے پیچھے اس کی کلچرل ڈپلومیسی ہے, اس کا بالی ووڈ ہے, اس کا وہ سافٹ امیج ہے جو وہ پھیلاتا ہے,
باقی پھر جو مرضی آ کرے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس انداز میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ تارڑ کے فکشن کے اوپر اگر کوئی ہمارا آج کل کا کوئی اسکالر اگر وہ یہ کرے نا کہ پوسٹ کلونیل ریڈنگ آف تارڑ's فکشن اور تارڑ دس ناول اور دیٹ ناول, آئی تھنک it would be problematic for them, and when they go down the road maybe وہ کہیں کہ یار تارڑ کو اس اسٹریٹ اینگل سے اس کو ہینڈل کرنا یا اس کو اپروچ کرنا یہ تو مشکل ہو رہا ہے. تو پھر آپ وہی ڈھونڈیں گے جو سفیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنل کالونائزیشن, اور وہ اس نے جو کہ اس آرگیومنٹ کو اسٹریٹ اوے ایڈریس نہیں کیا, تو اٹ وڈ بی کائنڈ آف ٹف کال فار میکنگ اے اسٹریٹ پوسٹ کلونیل ریڈنگ آف تارڑ. وہ شاید اکیڈمیا کی وجہ سے ہے. میرا خیال ہمیں کریٹیکل فریم ورکس نئے ڈیزائن کرنے پڑیں گے ان کے کام پہ بات کرنے کے لیے. جی نیکسٹ کوسچن. My name is Saima Batul. My question is to سفیر صاحب. پہلے تو بہت بہت پذیرائی اس بات کی کہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن اس کا ایک تھوڑا سا گرے ایریا میں لانا چاہوں گی آپ کی نظر کے سامنے کہ ایز یو سیڈ وی لاسٹ مینی اسکالرز, گڈ رائٹرز, ناولسٹ لائک اسمت چغتائی, لائک سعادت حسن منٹو, واٹ اینڈ واٹ ناٹ, اور کچھ نہ ہوا. اسی پہ پھر آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی کے ساتھ انڈیا میں یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ایک منٹو پہ فلم بنی جو ڈرامہ زیادہ تھی, اور پھر وہاں بھی بنی. تو جو پولیٹیکل اونرشپ ہے یا جغرافیکل اونرشپ, اس کو بی سائڈ پہ اگر اس 2023 میں یا 10 سال پہلے رکھ دیا جائے تو اب تارڑ کو میں نے یہ کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن اچھا کام تو ہے, لیکن اتنا بڑا گیپ جہاں پہ اب ڈیجیٹل میڈیا میں تمام زبانیں بولنے سے بھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں, اور دنیا کا ادب جو ہے ہر زبان میں کنڈل سے لے کے ہر چیز پہ اویلیبل ہے. یہ دوڑ جو ہم یا یہ ریس یا یہ کام جو ہم سب مل کے یا بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وقت سے بہت پیچھے نہیں رہ گئے, یہ جو کلچرل دوڑ میں کہوں گی یا مقابلہ ہے, اس میں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جی ابھی میرا آخری سینٹنس پچھلے سوال کے جواب میں یہی تھا کہ ہم دنیا کے ثقافتی جو نقشہ ہے اس پہ ہم بالکل ایگزسٹ نہیں کرتے, اور اس کی ضرورت ہے. تو ہم ہر چیز میں پیچھے ہیں, ظاہر ہے, انفارچونیٹلی. لیکن اب ظاہر ہے کہ کہیں سے تو کسی نے شروع کرنا ہے, اور اچھا کام بھی ہوا ہے. میں بالکل وہ اتنا سویپنگلی بھی نہیں کہنا چاہتا. جیسے ہماری اچھی فلمیں بھی بنی ہیں, اچھی ڈاکیومنٹریز بنی ہیں, دنیا ہماری طرف متوجہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. تو لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کام نہیں ہوا. تو مقصد یہی ہے کہ مثلاً اب ایک کتاب میں نے ٹرانسلیٹ کر دی, بہاؤ, جو اس کا سب سے یعنی میگنم اوپس کہہ لیں, اور یہ ایک سمارٹ سا والیوم ہے, کوئی 250 پیجز کی کتاب ہے, اور اس میں بہت سارے یعنی 12 کے قریب ایسیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ جس کے پاس واقعی ٹائم ہو اور وہ رائٹر ہو, میں تو اس سینس میں رائٹر نہیں ہوں, میں نے تو ویسے ہی غصے میں آ کے یہ کام کر دیا ہے نا. تو یہ آڈینس ہے, یہ بہت سارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, گریجویٹس بیٹھے ہیں, اور باقی بھی پاکستان میں, وہ اب اگر آگے بڑھیں. اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی اصل میں صرف کتاب انٹروڈیوس کرانا نہیں ہے, اصل میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہمارا جو گیپ ہے دنیا سے, ہم بہت پیچھے ہیں. وی شوڈ ٹرائی ٹو کیچ اپ ود دی کلچرل ڈیولپمنٹس ان دا ورلڈ. لکیلی میں نے یہ منٹو کے اوپر جو دونوں موویز بنی ہیں, اور ابھی جو انڈیا نے بنائی ہے جو نیٹ فلکس پہ بھی ہے منٹو کے اوپر, تو وہ میں نے دیکھی. میرا تو یہ آئیڈیا ہے کہ نہ ہی پاکستان اس سے انصاف کر سکا منٹو صاحب سے, اور انڈیا نے تو خیر, انڈیا کی جب میں نے ورژن دیکھا منٹو صاحب کی جو مووی بنی ہے, تو بس ایک افسوس ہی ہوا, دکھ ہوا کہ یار دیکھیں وہ چونکہ منٹو صاحب چونکہ انڈیا سے پاکستان آ گئے تھے, تو انہوں نے اتنے سال 75 سال کے بعد اس طرح سے بدلہ لینا تھا انہوں نے. تو انہوں نے جس طریقے سے ان کو پیش کیا,
تو وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا. تو اس میں کمزوری تو ہماری اپنی ہے کہ ہم اپنے اگر لوکل رائٹرز کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے. یہ تو شکر ہے منٹو صاحب کے تو ٹرانسلیشنز ہو چکے ہیں پہلے انگلش میں, جیسے فیض صاحب کے ہو گئے, منٹو صاحب کے ہو گئے, ابھی تارڑ صاحب کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے. تو ایک طرح کی شروعات تو ہو چکی ہیں. تو اگر سیریس ٹرانسلیشنز ہو جائیں اور سیریس ریڈرز کریٹ ہو جائے تو آئی تھنک دیٹ وڈ میک دا ڈفرینس انشاءاللہ. اچھا, میں ذرا آپ کی جو آپ نے ایک سوال کیا تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انیڈیکویٹلی اس کو کیا گیا, ہینڈل کیا گیا. وہ سوال تھا تھیمز کے متعلق. اب ظاہر ہے تارڑ صاحب پہ چونکہ اسپارک نوٹس تو لکھے نہیں گئے, تو کسی نے الگ کر کے ان کے سمبل سارے یا جو تھیمز جو جس میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تارڑ صاحب کو اگر میں مطلب ویسے کسی بھی رائٹر کو کوئی بیوقوفی ہوگا جو سم اپ کرے گا, لیکن میں یہ تھوڑی سی جرت کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا تاثر ہے اپنا تارڑ صاحب کے بارے میں, اور میرا خیال ہے یہ جو پہلے بات وہ بھی جو ہوتی رہی ہے کہ وہ سفر ناموں نے ان کو بڑا بدنام کیا ہے تو وہ اب اس سے ہم نکالنا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی شعوری کوشش تھی, کیا وہ بدنام ہونا چاہتے تھے یا وہ اس پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں, ان کا ذاتی خیال اس پہ کیا ہے. لیکن وہ جیسے کوٹس فول ہوتا ہے, جیسے کلاؤن ہوتا ہے, وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو دکھاتا کچھ ہے اور بعد میں چلا کوئی اور فلم دیتا ہے. تو اس طرح تارڑ صاحب نے میرا خیال آخری وقت میں وہ جو تھیم جن سے وہ ڈیل کرتے ہیں, آئی وڈ سے کہ ہی از اے مٹیریلسٹ بیسیکلی. رائٹرز میں ٹینڈنسی ہوتی ہے بعض لوگ ایڈیالوجی پہ چلتے ہیں کہ ایڈیالوجی لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق لکھتے ہیں. جیسے یہاں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں, جیسے کہ اگر وہ تھیری پڑھ لیتے ہیں ہمارے رائٹر اردو والے, لٹریری تھیری, تو وہ شاید ساری وہ تھیری کی ساری ٹیکنیکس یوز کر لیتے. آپ کو پتہ ہے فیض صاحب کہتے تھے کہ ویسٹ کے پاس جو ہے ٹیکنیکس بہت ہیں اور ہمارے پاس ٹاپکس بہت ہیں. تو اگر یہاں کا بندہ جو ہے جس کے پاس ٹاپکس بہت سارے ہیں, وہ اگر تھیری بھی پڑھ لے اچھی طرح تو وہ ساری تھیری استعمال کر لے. تو تارڑ صاحب نے میرا خیال ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی کوئی اس طرح کی چیز ڈالی ہو. ہی از جسٹ ان لو ود پیریوڈک ٹیبل بیسیکلی. وہ تھیمز اگر آپ مجھے پوچھیں تو وہ ساری تھیمز ایلیمنٹس کے متعلق کی ہیں, ہوا, پانی, مٹی, کیونکہ تارڑ جٹ منڈا ہے بیسیکلی. تو جٹ منڈا جو ہے وہ رورل جو کنٹری سائڈ ہے پنجاب کا, بیجوں کی دکان تھی ان کی. جی جی جی, تو وہ اس کے اندر سے نہیں نکلتا. تو آپ کوئی بھی ان کی کوئی بھی چیز پڑھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ والا ایلیمنٹ, آپ سفر نامے پڑھیں, ناول پڑھیں, تو ناولز میں بھی سفر نامے کے وہ جو اثرات ہیں, جو ایلیمنٹ سے متعلق چیزیں ہیں, وہ ویسی کی ویسی ہیں. تو اگر بنیادی طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مٹیریالٹی سے اسپرچوالٹی کی طرف جاتے ہیں, تارڑ صاحب کا سفر کچھ اس طرح سے ہے. کچھ لوگ اسپرچول کوئی ان کا پہلے سے ڈاگما ہوتا ہے یا ان کا آئیڈیا ہوتا ہے, تو اس سے وہ پھر زمین کی طرف لوٹتے ہیں. ان کا سفر جو ہے ہمیشہ زمین سے اوپر جاتا ہے اور پھر یہ واپس آ جاتے ہیں. دیٹس اٹ. جیسے انہوں نے غار ہرا والی ایک رات وہ پہلے لکھ دیا اور بھنا دلی دے کنگرے اب لکھ دیا 2022 میں. تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر ظفر اقبال میرا نام ہے. بہت انگیجنگ ڈسکشن تھی اور ڈاکٹر سفیر صاحب سے ہمیشہ ہمیں سیکھنے کو ہی ملا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت مبارک ہو اس کتاب پہ. ایک چھوٹا سا مجھے لگتا ہے کہ ان دا ویری بگننگ وین وی اسٹارٹڈ ڈسکشن آن فریجائل ٹائمز آف تارڑ, تو جو ڈسکشن آئی کہ ایڈورڈ سعید جس طریقے سے اورینٹ کو کنسیپچولائز کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد برنارڈ لیوس ہو گیا, ہومی کے بھابا, یا اس کے بعد بڑے ایک زیادہ ایک لٹریری آپ کو نظر آتے ہیں. اسے پیچھے بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں جو کہ ہمارے جو کلچرل آرٹیفیکٹس ہیں یا ہماری جو کلچرل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو ایک بڑے پیکولیئر کلچرل کوکونس کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے بنتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فردر کرتی ہیں جو اورینٹ کا کانسیپٹ ہے جسٹ اپوزٹ ٹو دی آکسیڈنٹس کانسیپٹ ان دا ویسٹ, وہ اس کو کنکریٹائز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے ڈس الائن کرے اور ٹو بیکم آکسیڈنٹ یا سم لائک آکسیڈنٹ یا ایک ٹریول شروع کرے. وہ جو کلچر کوکونز ہیں نا, وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ گہرے ہوتے جاتے ہیں, اس پہ میں سمجھتا ہوں ان کو بہت زیادہ اور سسٹا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو کیا نہیں لگتا, کیونکہ میں وی آر براٹ اپ ود آف کورس ود آل دا رائٹنگز آف تارڑ تھرو آؤٹ آف آور لائفز, تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید تارڑ جو ہے نا وہ جو کانسیپٹ آف اورینٹ ہے جو ویسٹ ہم پہ بہت زیادہ بلیم کرتے ہوئے امپوز کرتا رہتا ہے,
اس کو شاید ہو سکتا ہے کہ مستنصر تارا نے اپنے ورک میں یا اپنے جو لٹریری آرٹیفیکٹس ہیں اس کے تھرو اس کو زیادہ اس کو کنکریٹائز کیا انسٹیڈ آف کمنگ آؤٹ آف دیٹ. واٹ از یور کمنٹ آن دیٹ سر؟ I'm sorry, I would not like to agree with you, because you are talking about self-orientalism, self-orientalization. Tarar has not done that. Tarar has only highlighted and projected the Orient without orientalizing it. And there is this essential difference. For example, we were talking about his literary forms. Then this one of the literary narrative techniques, that is magical realism, has been much adumbrated in contemporary literary criticism and theory. کہ جی ویسٹ نے اس میں مارکیز نے اور رشدی نے اور پتہ نہیں کیا کمال کر دیا جی میجیکل ریئلزم. لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے خسو خاشاک زمانے پڑھا اور پھر میں نے اس پہ ایک پہلا جو کرٹیکل ریویو لکھا. تو اس میں یعنی وقت ہوتا تو میں آپ کو وہ والا پیسے ہی سناتا کہ کس طرح صدیوں ہزاروں سال پہلے ہمارے لوکل لٹریچر میں اور نیریٹیوز میں، کہانیوں میں، فوک ٹیلز میں یہ والی ٹیکنیک عام موجود تھی. یعنی وہ محض فینٹیسی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فینٹیسی تو پھر کنسسٹنٹلی وہ اسی فینٹاسٹک ورلڈ میں رہتی ہے نا. تو یہاں پہ تو ایک بیوٹیفل بلینڈ ہے آف دا ریئل اینڈ دا میجیکل. تو یہ محض ایک مثال ہے کہ اورینٹ کے پاس، جیسے ابھی شجاع صاحب نے کہا کہ اورینٹ کے پاس کیونکہ میٹیریل ہے اور ٹاپکس ہیں، کہنے کے لیے بات ہے، یہاں پہ مسٹری ہے، یہاں پہ میجک ہے، یہاں پہ جنگل ہیں بہت بڑے، یہاں پہ صحرا ہیں بہت پھیلے ہوئے، یہاں پہ پہاڑ ہیں بہت بہت اونچے، جو مطلب ان کے پہاڑ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وغیرہ. تو جہاں پہ اتنا میٹیریل ہو لکھنے کے لیے، تو پھر آپ رائٹر، پھر ہسٹری ہے سب سے اہم بات، کہ جہاں پہ جو ہسٹری ہے وہ ادھر کہاں پہ ہے. The West has no history, they have just modernity. تو جب ہسٹوریکل سینس کے ساتھ اور ہسٹوریکل میٹیریل کے ساتھ ایک رائٹر لکھتا ہے تو پھر یہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے نا کہ ہمارا رائٹر جو ایک سینٹنس بنا رہا ہے، جو ایک پلاٹ کریٹ کر رہا ہے، جو ایک نیریشن ڈیولپ کر رہا ہے، وہ اس میں اتنی گہرائی ہے. اس کے مقابلے میں ایک ویسٹرن رائٹر جو بہت ہی یعنی میڈیٹیڈ ہے تھرو سوشل میڈیا اینڈ آل دیٹ، وہ بہت ہی شیلو لگتا ہے، وہ بہت کھوکھرا لگتا ہے. لیکن وہ اس کو پرائزز مل رہے ہیں، اور یہ بندہ جو اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ لکھ رہا ہے، اسے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. تو یعنی اورینٹ کو اس کی اصل بیوٹی اور میجک کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن ان کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے، یہ آپ پڑھیے گا کتاب تو آپ کو مزید بہتر اندازہ ہوگا کہ یعنی انہوں نے ماڈرن جو ویسٹرن لٹری فارمز ہیں ان کو بھی استعمال کیا ہے، اور ہماری جو روایتی یعنی داستان کی زبان اور سٹائل ہے اس کو بھی امپلائی کیا ہے. اور میٹیریل تو ظاہر ہے انہیں ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہیں پہ اتنا کچھ ہے. تھینک یو. اوکے، آئی ول بی ویری پریسائز. یہ ایک کامنٹ ہے رادر دین اے کوشچن. جو آپ نے 62nd جنریشن کا یا جو ٹک ٹاک کی جنریشن کا ذکر کیا، ایکچولی وی ور نیور ایکسپوز ٹو گڈ اسٹف، چاہے وہ ادب ہے، چاہے وہ موسیقی ہے، یا کچھ بھی ہے. اگر آپ میٹرک سے لے کر FSC کا جو کورس ہے جو اردو سب پڑھتے ہیں، وہ کریکولم دیکھیں تو اس میں ہم کسی بھی جسے کہتے ہیں بڑے ادیب کا ذکر نہیں دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ریسنٹلی جو اسٹرائکس چل رہی ہیں جو ٹیچرز کے حقوق کے ساتھ ان کے اپنے حقوق کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں، جو سنگل نیشنل کریکولم ڈیزائن ہوا تھا، اگر اس اثنا میں جو اردو یا انگریزی کے ٹیچر ہیں وہ فار ایگزامپل آئی ہیو ایکسپیرینس کہ انگلش کی اردو کی کتابیں دیکھوں سنگل نیشنل کریکولم کے بعد، جو 9th کلاس کی انگلش کی کتاب ہے اس میں جو انگلش کی چیزیں ایڈڈ ہیں وہ بنیادی انگریزی بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر یا تو یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ خود ادیب نہیں ہیں
انہیں خود کریکولم کا اندازہ نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ ہمارا مستقبل تاریخ ہے یہاں ادب اور جو آرٹس ہے وہ دم توڑ چکا ہے. اور سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اٹ وڈ بی مور کامنٹ. سوال میرا یہ ہے کیا ہم یہ مایوس ہو جائیں یا کوئی امید کی کرن ہے، کیونکہ یہ چھوٹے سطح پر تو اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں. جو لوگ ڈگری کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ادب میں، انگلش اردو میں، وہ تو دے کم اکراس یہ بڑے جو لکھنے والے ہیں. تو جو پرائمری اور میٹرک جہاں تک سب اردو پڑھتے ہیں یا انگریزی پڑھتے ہیں، ان کے لیے امید ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا آئی ووڈ لائک ٹو اچھا میرا خیال ہے اس کو ذرا بریف رکھیے گا. میں نے ڈاکٹر صبغت اللہ خان کا کمنٹ بھی جو ہے نا وہ شارٹ اس لیے کر دیا تاکہ میکسیمم کویسچن لے سکیں. تو کائنڈلی ہاں اس کو شارٹ کر دیں اور پھر اچھا ایک ڈس ایگریمنٹ میں وہ کروں گا کہ آپ نے کہا تھا میں مختصر کروں. جی کامنٹ کہا تھا لیکن کوسچن بھی ہو گیا. ہاں تو یہ ادھر دیں گے. السلام علیکم سر. کانگریچولیشنز فرسٹ آف آل آن پبلیکیشن آف دس بک. پیچھے جو بھی یہ بات کر رہے تھے اس سے ہی کنٹینیو میری بیٹی کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں، اور میں تھوڑا سا میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے انڈفرنس کی بات کی آف کنٹمپریری کرٹیکل اسکالرس کہ وہ جو ہیں ہمارا اپنا جو لٹریچر ہے اس کو لے کر اتنا زیادہ اس کو نہیں، اس میں نوانسز نہیں ڈھونڈتے اور اس کو نہیں پریزنٹ کرتے. تو سر جو ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی اور ان کا بھی کوشچن ہے اس حوالے سے، تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے ابھی دا بلیک ٹائمز دیٹ وی آر گوئنگ تھرو، وہ کتنا انکریجنگ ہے اس کے لیے کہ آپ اگر جیسے کہ ریفیوزنگ ایبسلیوٹلزم از اٹ سیلف اے پولیٹیکل کمٹمنٹ، کہ آپ ان چیزوں کو، ان نوانسز کو کریٹیکلی پریزنٹ کر سکیں؟ Sir, a few days ago I was writing a summary on John Bunyan's The Shepherd Boys song, and I was told that God can only be Allah. So in such an environment, can we do an honest criticism? میرا نام سلیم ہے جی اور میں ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہوں. میرا مختصر تھا کہ ہم جب اورینٹ کی بات کر رہے ہیں تو یعنی بات تو ہم آج تارڑ صاحب کی کر رہے ہیں، تو جب رابندر ناتھ ٹیگور کو ہم جو دیکھتے ہیں جو کریشن اس کی ہے یا جو ہے سلسلہ، تو ہم اگر یعنی ان کے فٹ سٹیپس میں ٹیگور صاحب کی یعنی مثال دیکھ کے ویسٹ کو نہیں ہم دیکھتے، تو کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہمارے تارڑ صاحب ان کے؟ بس اتنا سا میں پوچھتا جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. یعنی تارڑ صاحب جی ضرور. وہ ٹیگور کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ٹیگور کو کیونکہ ایک اچھا ٹرانسلیٹر مل گیا نا یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیگور کے کام کی کوئی اپنی لوکل ورتھ نہیں تھی، بہت ورتھ تھی، لیکن وہ گلوبلائز اس لیے ہو گیا کہ گیتا جلی کا ترجمہ ہو گیا اور ییٹس نے اس کو کیا، ییٹس نے اس کا انٹروڈکشن لکھا. تو فٹس جیرل نہیں، گیتا جلی کا نہیں، ہاں وہ اس کے ایڈیٹر تھے جی، ڈبلیو بی ییٹس. ڈبلیو بی ییٹس واز ایڈیٹر. یس ایڈٹ کیا اس کو. سو وہ یہ فرق ہے یعنی ٹیگور میں اور تارڑ میں، لیکن دونوں کا ڈومین بھی تھوڑا سا فرق ہے اور ایج میں بھی فرق ہے. تو انہیں بہرحال جو ہے وہ مل گیا ایوارڈ اور ہم ان کے انتظار میں ہیں. جو بیٹی نے بات کی ہے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر خود کی ہے یا ماما نے سکھائی ہے دس. میں اللہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر گاڈ کہا ہے. میم نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے اللہ لکھنا ہے، اللہ صلوات السلام جو بھی آج کل چل رہا ہے. صحیح. تو یہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مما مجھے صرف یہ بتائیں کہ بنین نے کیا اللہ میاں کے بارے میں پوئم لکھی ہے یا اس نے گاڈ کے بارے میں پوئم لکھی ہے؟ سو اٹ واز ٹاپک آف ڈسکشن دیٹ ٹائم. It's tricky. I mean, thinking and I mean answer. Yeah, the simple answer is this. لیکن میری بیٹی جب وہ اس کی عمر کی تھی تو وہ گاڑی میں آگے بیٹھی ہوتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ بابا، ایک دن اس نے کہا کہ بابا یہ مجھے سب کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہر جگہ ہیں، تو کیا اس وقت گاڑی جو ہے اللہ میاں کے اوپر چل رہی ہے؟ یعنی یہ
تھنکنگ ہے، یعنی بچوں کی سوچنے کا انداز ہے کہ وہ اس طرح کی کرٹیکل کویسچنز یہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں زیادہ خطرہ ہے. تو یہ ان کے سوال کا شاید جواب دینا بھی خطرناک ہے کہ جی ہم کیا ان کو جواب دیں. جی اس پہ میرا خیال ہے 1-2 سیشنز پلانڈ ہیں. آپ کا بھی جو کویسچن تھا ایجوکیشن پہ، سنگل کریکولم پہ بھی بات ہوئی اور پرائیویٹائزیشن آف انسٹیٹیوشن پہ بھی پلان کر رہے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ سپریٹ پروگرامز اسی فورم سے ہوں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. ہم اگر ابھی اپنی گفتگو کو اس کتاب تک محدود رکھیں، آپ کے کوئی اور سوال ہوں تو پوچھ لیں، اور پھر اس کے بعد آن لائن نیئر اگر کوئی سوال ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. یہ اس پہ ایک چھوٹا سا میں کامنٹ کروں گا. جی کامنٹ، یہ جو کامنٹ کے بعد آخری سوال لے لیں اور پھر اگر آن لائن ٹیگور کے اوپر جو ہوا تھا. جی چونکہ یہ تو انہوں نے مستنصر صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی. یعنی ٹیگور اور اقبال کے بارے میں یہ نہیں ایک مت ہے کہ جب ٹیگور کو 1913 میں نوبیل پرائز ملا تو اقبال جو کہ موجود تھے، تو اقبال کو کسی نے کہا کہ جی دیکھیں ٹیگور آپ کا کنٹمپریری ہے، ہم اثر ہے، اور آپ سے بڑا شاعر بھی نہیں ہے، تو آپ نے تو ادھر پوری قوم کو جگایا ہوا ہے، تو اور آپ کی شاعری کسی بھی لحاظ سے یعنی کم نہیں ہے. لیکن دیکھیں وہ پرائز لے گیا، نوبیل پرائز لے گیا. تو اگر آپ بھی اس کی طرح ویسٹ میں چکر لگاتے، لوگوں کے پاس آتے جاتے. ایک منٹ ذرا، ایک یہ بات ذرا میں کر لوں، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ذرا ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، بس مختصر رکھیں. تارک پہ ہم بات کریں. انہوں نے کہا کہ بھئی میں خود جو ہے نا ایک جگہ بیٹھتا ہوں اور میری شاعری جو ہے نا لوگوں کو جگاتی ہے. ٹیگور صاحب چلتے ہیں لیکن ان کی شاعری سلاتی ہے. تو گیتانجلی پڑھ لیں، کسی نے سونا ہو تو گیتانجلی رات کو وہ آپ پڑھ کے تو سو سکتے ہیں. میں بیٹی کو ایک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے سوال پوچھ لیا اور بڑے آرام سے آپ بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا، جن کو کچھ نہیں پتا تھا. میں نے پوچھا یہ کس نے پیدا کی یہ پہاڑ جھاڑ؟ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 5 سال کا تھا شاید. تو انہوں نے سمپلی کہا کہ اللہ نے پیدا کیا. تو میں نے پوچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور زور کا تھپڑ پڑا تھا میرے منہ پہ. آپ کم از کم یو آر ان اے بیٹر پوزیشن. جی آخری سوال آڈینس سے لے لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آن لائن کویسچنز ہیں تو میں نیئر سے کسی بھی لحاظ سے میں ان کو انڈر ویلیو نہیں کر رہا، انڈر مائن نہیں کر رہا. بہت بڑے رائٹر ہیں وہ. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے سر سفیر سے، کہ آپ نے جس طرح تارر ہیرو کو تھیورائز کیا ہے کہ ہی از اے ون who doesn't make much fuss out of other people's moral weaknesses, who is okay with slight moral aberrations. تو اس طرح سے جب اس کی شرنکنگ اسپیس آپ دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ دی کارپس آف تارر's ورکس، اس کی شرنکنگ اسپیس سوسائٹی میں بھی ہو رہی ہے. اس تارر ہیرو کی جو اسپیس ہے وہ انٹرنیشنلی بھی انعام اللہ کی شکل میں بھی ہو رہی ہے، جہاں پر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر وہ آخر میں آتا ہے. تو اس میں پھر آپ ایک اور کمنٹ بھی دیتے ہیں کہ کاسموپولیٹن آئیڈیلز جو ہیں وہ بھی ہمارے اوپر امپوز کیے گئے ہیں، ان کے پیچھے بھی پولیٹیکل موٹیوز ہیں. مثال کے طور پر جیسے ٹراما آف دا میموری آف ٹیرر ہیز بین ٹرنڈ انٹو دی ٹیرر آف ٹرامیٹک میموری بائی میڈیا. فلسطین کے کنٹیکس میں ہو رہا ہے، کشمیر کے کنٹیکس میں ہو رہا ہے. تو اس ساری جو چینجنگ جو چیزیں ہیں، اس میں تارر کو ایز اے پولیٹیکلی کانشیس فیلو یا رائٹر آپ کس طرح سے ایویلیٹ کرتے ہیں؟ وہ تو پہلے بات ہو گئی ہے، اس کے اوپر مزید اب ٹائم نہیں ہے. آپ نے تارر ہیرو کی بات کی ہے، تو مجھے تو زیادہ تر اس کے جو ہیروز ہیں وہ اینٹی ہیروز لگتے ہیں. آئی مین دے اسٹارٹ فرام an anti-hero stance and then gradually they show some traces of heroism, but not in an absolute kind of heroism. They still remain on a very human, common, earthly level. بہت سارے ہیں ظاہر ہے، اور اب ان پہ بات. اس کے مقابلے میں جو تارڑ کی عورتیں ہیں، the women in Tarar's fiction, they are much more strongly painted and narrated and described.
تو اس پہ الگ سے پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. تھینک یو. جی آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طارق صاحب انوائٹڈ تھے زوم پہ, انہوں نے آنا تھا. ابھی میں کمنٹس پڑھ رہا تھا تو کچھ ہمارے ویورز جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں. ہم نے پوری کوشش کی انہیں آن لائن لینے کی, لیکن وہ بیڈ ریڈن ہیں اور انہوں نے معذرت کر لی, جس سے آپ لوگوں سے ہم لوگ بھی معذرت کرتے ہیں. یہ پینل تو موجود تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہمارے گیسٹ اسپیکر تارڑ صاحب خود تھے تو وہ تشریف نہیں لا سکے. بٹ اٹس آپ لوگوں کی دلچسپی, اور ابھی تک سب لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور اتنے شاندار سوال ہیں, وہ اس بات کی میرا خیال ہے گواہی ہے کہ آپ کی کتاب انشاءاللہ پڑھی جائے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس اینڈ سچ اے ونڈرفل participation. Thank you very much.